रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने सबक एहतराम करें इसकी हाफ सबक की यानी आधे सबक की हमने रीडिंग की थी बुलंद ख़वानी। तो आज हमने जो हमारा आधा सबक रहता है उसकी बुलंद ख़वानी करनी है। ठीक है, सबक था हमारा एहतराम करें यानी इज़्ज़त करें, और ये हमारा सबक जो है ये 14 अगस्त के हवाले से है। ठीक है, और इसमें मैंने जो तस्वीर बनी हुई है कल सारा उसके बारे में आपको बता दिया था कि 14 अगस्त का दिन है और राहिम की अम्मी, अब्बू, नानी और राहिम आप तस्वीर में इन सबको देख रहे हैं। ठीक है, तो इन सब ने अपने सहन में झंडियाँ लगाई हुई हैं। तो जो कल की हमारी रीडिंग थी उसमें यही था कि अम्मी अब्बू जब जाग कर बाहर आए तो सहन को देखकर बहुत खुश हुए। कि सहन में क्या था कि राहिम ने सहन को रंग बिरंगी झंडियों से सजाया हुआ था। ठीक है, शाम को जब बारिश हुई तो झंडियाँ जो हैं वो बारिश से भीग गईं। तो राहिम ने जब देखा कि नानी जान गीले फर्श से झंडियाँ उठा रही हैं तो वो उनकी मदद के लिए फ़ौरन भागा। ठीक है, अब हमने आगे से इसकी रीडिंग करनी है। राहिम ने नानी के साथ झंडियाँ ज़मीन से उठाईं। जहाँ तक हमने कल रीडिंग की थी पिछले लेक्चर में, और अब जो है हम इसकी जो आधा सबक रहता है आज हम उसकी रीडिंग करेंगे। तो देखें, और उनको घर में लाया, अंदर आकर वो बोला। कौन बोला? राहिम। हम झंडियाँ बाद में उठा लेते, यानी राहिम ने नानी के साथ जो है वो झंडियाँ ज़मीन से उठाईं और फिर उनको घर में लाया। अंदर आकर वो राहिम जो है वो बोला, नानी जान हम झंडियाँ, झ ड य आ नून गुन्ना, झंडियाँ ब ऐन और दाल बाद, इसको बे अलिफ बा दाल बाद नहीं बल्कि लिखते हुए आपने बाद ब ऐन दाल इसको जोड़ के लिखेंगे। नानी जान हम झंडियाँ बाद में उठा लेते, अगर आप गीले फर्श पर फिसल जाती तो आपको चोट लग जाती। ठीक है, नानी ने कहा। देखें नेक्स्ट पेज पर, राहिम बेटा आपने झंडियाँ बहुत शौक़ से लगाई थीं। नानी जान कह रही हैं, राहिम बेटा आपने झंडियाँ बहुत शौक़ से लगाई थीं के बाद सख्ता की अलामत लगी हुई है। लेकिन यानी अभी हमारी बात जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन वतन और परचम के लिए मोहब्बत सिर्फ़ चंद घंटों के लिए नहीं होती। ठीक है, झंडियाँ लिखने में देखें शौक़ को मोटे वाला को, आपने झंडियाँ बहुत शौक़ से लगाई थीं। लेकिन लेकिन वतन क्या होता है पता है ना? हमारा वतन पाकिस्तान मुल्क, व त्वा और वतन। त्वा जो है इसको आपने ते के साथ नहीं वतन को बल्कि त्वा के साथ लफ्ज़ बनता है। लेकिन वतन और परचम के लिए मोहब्बत सिर्फ़ स्वा र और फ, ये सीटी की आवाज़ नहीं बल्कि स्वाद। मोहब्बत ह ब और त, मोहब्बत। मेरे साथ बोले, मोहब्बत सिर्फ़ चंद घंटों। ये घंटों किसकी जमा है? घंटा एक, घंटों या घंटे ये ज़्यादा, चंद घंटों के लिए नहीं होती। हमें हमेशा अपने परचम का एहतराम करना चाहिए। हमें हमेशा
اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے. پرچم جھنڈا یعنی کہ پاکستانی جھنڈے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں، پرچم کی یعنی پاکستانی جھنڈے کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گریں، زمین ای کی جہاں جو جوڑ کے لفظ لکھا ہوا ہے زمین، تو ای کی درمیان میں جو شکل آ رہی ہے وہ ہم چھوٹی لکھیں گے. اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گریں تو ہمارے پرچم کی توہین ہوتی ہے. توہین یعنی کہ بے عزتی. اگر جو پرچم کی یعنی کہ پاکستانی جھنڈا اس پہ بنا ہوا ہے، اس کی شکل کی جھنڈیاں جو زمین پر گریں تو ہمارے پرچم کی توہین ہوتی ہے، یعنی بے عزتی ہوتی ہے. توہین کی بے عزتی، ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ ہمارا جو پرچم ہے پاکستان ہے، ہمیں اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے. آئندہ یعنی کہ آگے وہ کہہ رہے ہیں آئندہ، آئندہ بولے آئندہ. اگر تمہیں کوئی بھی جھنڈی زمین پر گری ہوئی ملے، یعنی کہ وہ راہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جھنڈی زمین پر گری ہوئی آپ کو ملے تو اس کو اٹھا کر سنبھال لینا. بھاری آواز والا سنبھال لینا. تو اس کو اٹھا کر سنبھال لینا. یہ کچھ علامتیں بھی لگی ہوتی ہیں، جیسے راہم سے شروع ہوئی ہیں تو یہ اینڈ تک یہاں سنبھال لینا، اس کے اوپر واوین کی علامت لگی ہوئی ہے. تو جو یعنی کہ یہ علامت کسی کا قول یا کہی ہوئی بات کو ہو بہو بیان کرنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے. یعنی جس طرح سے نانی امی نے کہا تو اس کو ہو بہو ویسے ہی بیان کیا گیا، یعنی بولا گیا. دیکھیں اب دیکھیں آخر میں اس کے ختمہ بھی ہے. تو اس کو اٹھا کر، اٹھا الف کے اوپر پیش ہے، الف پیش آٹھا، اٹھا کر سنبھال لینا. اے کی یہاں پہ بھی چھوٹی شکل دی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس لفظ کو جوڑ کر لکھا ہے. لینا، سنبھال لینا. تو بیٹا یہ ہم نے آج سبق احترام کریں اس کی جو بلند خوانی تھی وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے. تو بیٹا میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے جو ہم نے کل ریڈنگ کی تھی، بلند خوانی کی تھی وہ بھی، اور جو ہم نے آج بلند خوانی کی ہے آدھے سبق کی وہ بھی میں ساری آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کروا دیتی ہوں. سب بچے اپنی فنگر اسی لفظ کے اوپر رکھیں اور سب کی بک کے اوپر نظریں ہونی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے ریڈنگ آ جائے. جب آپ لوگ ریڈنگ اچھی کریں گے تو آپ کی املا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور جب آپ لوگ لکھتے ہیں پھر آپ کی لکھنے والی غلطیاں بھی بہت کم ہوں گی. تو دیکھیں ہم دوبارہ سے کرتے ہیں اور میں پھر دوبارہ سے آج شروع سے آپ کو پورے سبق کی ریڈنگ کروا دیتی ہوں دوبارہ سے. ویسے تو ہم نے آدھے سبق کی ریڈنگ آج کی ہے کیونکہ آدھے سبق کی ریڈنگ ہم نے کل 2 دفعہ کر لی تھی، تو لیکن آج میں دوبارہ سے آپ کو ایک دفعہ پورے سبق کی ریڈنگ دوبارہ سے بلند خوانی کروا دیتی ہوں. اگر آپ ریڈنگ اچھی کریں گے تو پھر کل ہم نے اس کی مشق کرنی ہے تو آپ کو اس کے سوال جواب کا فوراً پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے سوال جواب کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ اب ہم نے جو حروف الگ کرے ہیں آگے ہماری مشق میں وہ بھی آپ لوگ اچھے طریقے سے جوڑوں کے ساتھ اس کو الگ کر سکتے ہیں. تو دیکھیں بیٹا میں آپ کو دوبارہ سے ریڈنگ کروا رہی ہوں شروع سے. سبق احترام کریں، ٹھیک ہے. آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور یہ نانی امی ہیں
اور یہ ابو ہیں، یہ امی ہیں اور یہ ابو ہیں اور یہ راحم کھڑا ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور اوپر جیسا صحن میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، پاکستانی جھنڈیاں۔ تو ہمارا سبق تھا احترام کریں، خاص الفاظ، صحن، جھنڈیوں، بکھری، پھسل، احترام، آئندہ۔ صحن کا آپ کو پتہ ہے، جہاں پہ یہ دیکھیں راحم نے جیسے اوپر تصویر میں یہ دیکھیں صحن میں یہ جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جھنڈیوں، یہ جھنڈیاں جھنڈی کی جمع ہے، جھنڈیاں یا جھنڈیوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بکھری، بکھری کا مطلب ہے گری ہوئی ادھر ادھر۔ پھسل، پھسل کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاؤں پھسل جانا، جیسے اگر فرش کہیں گیلا ہو اور آپ لوگوں کا پاؤں پھسل جائے تو آپ لوگ گر جاتے ہیں، اس طرح سے جو پھسلنا، ٹھیک ہے۔ احترام یعنی عزت، آئندہ آگے آنے والے ٹائم میں، آنے والا وقت جو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 14 اگست کو راحم صبح جلدی جاگ گیا، اس نے سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے پورے صحن کو جھنڈیوں سے سجا دیا۔ یعنی 14 اگست کا دن تھا اور راحم جو ہے وہ صبح جلدی جاگ گیا، اس نے سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے پورے صحن کو جھنڈیوں سے سجا دیا۔ امی، ابو، آپ دیکھ رہے ہیں امی کے اوپر بھی تشدید ہے اور ابو کے اوپر بھی۔ جب ہم ان کو توڑ کر لکھیں گے تو پھر اور پھر ای، تو یہ بنے گا امی۔ جب ہم نے اس کو جوڑ کر لکھا تو کے اوپر ہم نے تشدید لگا دی۔ جو اگر کوئی لفظ 2 دفعہ آ جائے، جب اس کو ہم جوڑ کر لکھتے ہیں تو اس کے اوپر، اسی لفظ کے اوپر ہم تشدید لگا دیتے ہیں اور اس کو لکھتے 1 دفعہ ہیں۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں ابو، ابو بھی ایسے ہی ہے، پھر ب اور او، ابو۔ اس کے توڑ اس طرح سے ہوں گے۔ اب ب کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے تو ب کو جب ہم توڑ کر لکھیں گے تو ب کو ہم 2 دفعہ لکھیں گے توڑ کر لکھنے میں، اور جب ہم جوڑ کر لکھیں گے تو ب کو ہم 1 دفعہ لکھیں گے اور ب کے اوپر تشدید لگائیں گے۔ جاگ کر باہر آئے تو صحن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ دیکھیں اگلے پیج پہ دیکھیں، شام کو بارش ہوئی تو سب جھنڈیاں بھیگ گئیں، ٹھیک ہے۔ کچھ یہاں کچھ وہاں بکھری پڑی تھیں، یعنی کچھ جھنڈیاں ادھر ادھر جو ہے، کچھ یہاں پڑی ہوئی تھیں، کچھ وہاں پڑی ہوئی تھیں اور بکھری پڑی تھیں۔ راحم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، راحم نے کھڑکی کا تو آپ کو پتہ ہے، جس کو آپ انگلش میں ونڈو بولتے ہیں اس کو کھڑکی کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو نانی جان گیلے فرش پر سے جھنڈیاں اٹھا رہی تھیں۔ گیلے فرش پر سے یعنی جو فرش جو ہے، جب شام کو بارش ہوئی، آپ کو پتہ ہے جب بارش ہوتی ہے تو صحن جو ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، اور جب راحم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نانی جان جو ہے وہ گیلے فرش سے، کیونکہ جھنڈیاں جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے وہ نیچے یعنی کہ گر گئی تھیں جھنڈیاں بھیگ کر، تو نانی جو ہے وہ گیلے فرش پر سے جھنڈیاں اٹھا رہی تھیں۔ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً بھاگا۔ وہ کون؟ یعنی راحم۔ راحم جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً بھاگا۔ اب نیچے دیکھیں، اب ہمارا نیکسٹ پیراگراف ہے، راحم نے نانی کے ساتھ، ٹھیک ہے، راحم نے نانی کے ساتھ جھنڈیاں زمین سے اٹھائیں۔ کہاں سے؟ زمین سے۔ راحم نے نانی کے ساتھ
جھنڈیاں زمین سے اٹھائیں اور ان کو گھر میں لایا، یعنی نانی جان کو جھنڈیاں اٹھا کے اندر آ کر وہ بولا، نانی ہم جھنڈیاں بعد میں اٹھا لیتے، یعنی کہ وہ نانی کو اندر لے کر آیا اور پھر وہ راحم جو ہے وہ بولا کہ نانی ہم جھنڈیاں بعد میں اٹھا لیتے، اگر آپ گیلے فرش پر پھسل جاتی تو آپ کو چوٹ لگ جاتی، یعنی ابراہیم نانی سے کہہ رہا ہے کہ اگر فرش گیلا تھا، اگر آپ کا پاؤں پھسل جاتا اور آپ گیلے فرش پر پھسل جاتی تو آپ کو چوٹ لگ جاتی، ٹھیک ہے۔ نانی نے کہا، کیا کہا نانی نے؟ دیکھیں آگے نیکسٹ پیج پہ، نانی نے کہا، راحم بیٹا آپ نے جھنڈیاں بہت شوق سے لگائی تھیں، یعنی نانی کہہ رہی کہ راحم بیٹا آپ نے جھنڈیاں بہت شوق سے لگائی تھیں، لیکن بولیں لیکن وطن اور پرچم کے لیے محبت صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی، یعنی کہ نانی کہہ رہی ہے کہ بیٹا آپ نے جھنڈیاں جو ہیں وہ بہت شوق سے لگائی تھیں، لیکن وطن اور پرچم کے لیے، یعنی کہ وطن اور پرچم کے ملک اور یعنی پاکستان کے لیے محبت صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیں اپنے وطن سے محبت صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اور ہمیشہ مد کے ساتھ ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے، جھنڈے کا۔ اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گریں، یعنی پرچم کی شکل، پرچم جو جھنڈے کی شکل کی ہوتی ہیں جھنڈیاں، وہ کہہ رہی ہیں نانی یعنی کہ راحم کو کہہ رہی ہے کہ اگر یہ آپ کو زمین پر گری ہوئی ملیں، اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گریں تو ہمارے پرچم کی توہین ہوتی ہے، ہمارے جھنڈے کی، یعنی کیونکہ ہمارا پاکستانی پرچم بھی اسی شکل کا ہی ہے جیسے جھنڈیاں بنی ہوئی ہیں، تو نانی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ جھنڈیاں جو ہیں یہ زمین پر گریں تو ہمارے پرچم کی توہین ہوتی ہے، توہین کا مطلب بے عزتی، یعنی ہمیں اپنے پرچم کا، وہ نانی نے اوپر بھی کہا ہے نا، ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے، تو یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گر جائیں تو ہمارے پرچم کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اس میں آئندہ دیکھیں، آئندہ بولے میرے ساتھ اس کو، آئندہ اگر تمہیں کوئی بھی جھنڈی زمین پر گری ہوئی ملے، یعنی کہ اس طرح کی، یعنی پاکستانی پرچم کی شکل کی جھنڈی، آئندہ اگر تمہیں کوئی بھی جھنڈی زمین پر گری ہوئی ملے تو اس کو اٹھا کر سنبھال لینا، اٹھا کر، اب ٹ کی جہاں پہ بھی دیکھیں، ٹ کی چشم بنی ہے تو ٹھ کی آواز نکلے گی، الف پیش او، ٹھ آ ٹھا، اب ٹ کی چشمیں جہاں پہ بنی ہیں تو ٹھ اور ساتھ میں آ، اٹھا کر سنبھال لینا۔ یہاں پہ جھنڈی میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جب پچھلی لائن میں دیکھیں، آئندہ اگر تمہیں کوئی بھی جھنڈی، اس میں جھ کی یہاں پہ بھی چشمیں بنی ہیں تو جھ بنے گا جھنڈی، اس کو جھنڈی نہیں پڑھیں گے آپ، جھنڈی، زمین پر گری ہوئی ملے تو اس کو اٹھا کر سنبھال لینا۔ تو بیٹا یہ ہم نے آج پورے سبق کی ریڈنگ کر لی ہے، ہمارا سبق جو ہے احترام کریں کمپلیٹ ہو گیا ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے
اور املا بھی ساتھ میں یاد کرنی ہے، اور جوڑوں کے ساتھ جو الفاظ آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا وہ آپ جوڑ کر کے اس کے اچھے طریقے سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے۔ اور ہمارا یہ سبق دیکھیں کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا سبق جو تھا یہ 14 اگست کے حوالے سے تھا کہ ہمیں اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اس سے کچھ سبق بھی سیکھا ہوگا کہ ہمیں جو اگر جھنڈیاں جیسے ہم 14 اگست پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں اور وہ نیچے گر جاتی ہیں تو آپ لوگ ان کو نہیں اٹھاتے، تو اس سبق میں آپ لوگوں کو یہی سبق دیا گیا ہے کہ آپ لوگ پاکستانی پرچم کا احترام کریں گے نا آپ لوگ؟ اوکے، آپ لوگوں نے بہت اچھی ریڈنگ کرنی ہے اور اچھے طریقے سے ساری ریڈنگ کریں گے تو آپ کو پھر مشق بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، آپ اس کے کویسچن آنسر بھی خود سے کر سکیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔